सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। वाजिबुल एहतराम बरदरान इस्लाम, सब की सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ा व जल के लिए, जिसने बिला शिरकत गैरे पूरी कायनात को वजूद अता फरमाया। और दुरूद लामहदूद और सलाम बेशुमार हमारे प्यारे नबी, हमारे प्यारे आका, हमारे प्यारे पैगम्बर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी पर कि जिन्होंने दुनिया में तशरीफ़ लाकर आला फरमाया। वाजिबुल एहतराम बरदरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हे ईमान वालो, अल्लाह ताला से ऐसे डरो जैसे डरने का हक है, और तुम हरगिज़ ना मरना मगर मुसलमान होके मरना। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ताला से ऐसे डरो जैसे डरने का हक है। ये डरने का हक तब अदा हो सकता है जब हम चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, सफ़र में, हज़र में, हर जगह अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर समझते हुए अल्लाह ताला से डरते रहें, गुनाहों से बचते रहें और नेक अमाल करते रहें। अल्लाह ताला का यही फरमान है कि ईमान वालों, अल्लाह ताला से ऐसे डरो जैसे डरने का हक है। ये डरने का हक तब अदा होगा जब हम अल्लाह के कुरान पर अमल करेंगे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आलीशान पर अमल करेंगे। दूसरी बात अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाई कि तुम हरगिज़ ना मरना मगर मुसलमान होके मरना। यानी तुमने मुसलमान मरना है, मुस्लिम मरना है, मोमिन मरना है, ईमान पर मरना है, इस्लाम पर मरना है, किसी और मजहब और मिल्लत पर नहीं मरना, वरना बख्शिश का कोई इम्कान बाकी नहीं रहेगा। चूँकि अल्लाह ताला मुशरिक को कभी माफ़ नहीं करेगा और काफिर को कभी माफ़ नहीं करेगा। उनके लिए माफ़ी मरने से पहले पहले, जो काफिर मर गया, मुशरिक मर गया, उसकी माफ़ी का इम्कान ख़त्म हो गया। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला 5वें सिपारे में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह ताला हर उस गुनाह को माफ़ कर देगा जो शिर्क के अलावा हो, लेकिन शिर्क को अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं करेगा। अब शिर्क क्या होता है? शिर्क का मतलब ये होता है कि अल्लाह के बराबर किसी और को मान लेना। अल्लाह ताला की ज़ात में, सिफ़ात में, अफ़आल में, आमाल में अल्लाह के बराबर किसी और को तस्लीम कर लेना, ये शिर्क है। इसकी माफ़ी नहीं। मरने से पहले पहले कोई बंदा तौबा कर ले तो माफ़ी हो जाएगी, वरना माफ़ी नहीं मिलेगी। इसी तरह अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत को जायज़ समझना, ये शिर्क है। किसी और को सजदा करने को जायज़ समझना, इबादत जायज़ समझना, ये शिर्क है। अल्लाह ताला के अलावा किसी और से दुआ मांगना, क्योंकि दुआ एक इबादत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ इबादत ही है। और फरमाया, अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ इबादत ही की एक किस्म है। और एक हदीस मुबारक में आता है कि दुआ इबादत का मर्ज है। लिहाजा इबादत भी अल्लाह के अलावा किसी की जायज़ नहीं, सजदा भी अल्लाह ताला के अलावा किसी को जायज़ नहीं, और दुआ मांगना भी अल्लाह ताला के सिवा किसी और से जायज़ नहीं है। अगर कोई अल्लाह ताला के अलावा किसी और से दुआ मांगता है, वो मुशरिक हो जाता है, काफिर हो जाता है। इसी तरह अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करता है तो वो काफिर हो जाता है, दायरा इस्लाम से निकल जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात में, सिफ़ात में, अफ़आल में, आमाल में किसी और को बराबर समझता है तो ये मुशरिक हो जाता है, काफिर हो जाता है। इसकी बख्शिश का इम्कान ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला के बराबर कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला सूरह इखलास में ये ऐलान कर चुका है, वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, उसके मुकाबले का कोई भी नहीं है, उसका हम पल्ला कोई भी नहीं। अल्लाह ताला इस कायनात का अकेला खालिक व मालिक है, कादिर मुतलक है, शहनशाह मुतलक है, अकेला बगैर किसी की मदद के वो ये सारा निज़ाम चला रहा है। लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि अल्लाह ताला से ऐसे डरो जैसे डरने का हक है, और तुम हरगिज़ ना मरना मगर मुसलमान होकर मरना।
اب جب بندہ ایمان پر آ گیا، ایمان کے بعد پھر اعمال کا درجہ آتا ہے۔ اب جب ہمارا ایمان درست ہو گیا، عقیدہ درست ہو گیا، اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی طرح ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کلیئر ہو گیا، اب اعمال کی باری آتی ہے۔ اب نماز پڑھنا بھی کام آئے گا، اب روزہ رکھنا بھی کام آئے گا، زکوٰۃ دینا بھی کام آئے گا، حج کرنا بھی کام آئے گا، صدقہ و خیرات کرنا بھی کام آئے گا، تلاوت کلام پاک کرنا کام آئے گا۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کے لیے نکلنا کام آئے گا، دیگر نیک اعمال کام آئیں گے، لیکن کب؟ جب ایمان سلامت ہو۔ ایمان سلامت ہو تو تب اعمال کام آئیں گے۔ اگر ایمان ہی سلامت نہیں، مثال کے طور پہ کافر ہے، مشرک ہے، اب وہ جتنے مرضی نیک اعمال کرے، اس کے اعمال کے قبول ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ اس کے پاس کلمہ موجود نہیں، اس کے پاس بنیادی چیز ایمان موجود نہیں۔ جس طرح دیکھیے آپ کافروں نے بڑے بڑے اچھے کام کیے، لاہور میں آپ دیکھیں لیڈی ولنگٹن اسپتال بنایا، میو اسپتال بنایا، اسی طرح کئی ایسے اسپتال ہے، گلاب دیوی اسپتال بنایا، لیکن ان کو دنیا کے اندر تو ان کو واہ واہ مل جائے گی، لیکن بعد ذرے کے برابر بھی انہیں ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایمان موجود نہیں، ان کے پاس اسلام کی دولت موجود نہیں، لہٰذا ثواب ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ثواب ملتا ہے ایمان کے بعد، اسلام کے بعد۔ اس لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اپنے اسلام کو مضبوط بنائیں، اپنے عقیدے کو درست کریں۔ اگر کسی جگہ کوئی کچی ہے اور کوئی کمزوری ہے تو اسے دور کریں۔ جب ہمارا عقیدہ مضبوط ہو گیا، اب سارے نیک اعمال کا ثواب ملے گا۔ اب آپ اگر رزق حلال کمائیں گے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، دیہڑی لگائیں گے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، ملازمت کریں گے تب بھی ثواب ملے گا، کسب حلال کے لیے کوئی ہنر اختیار کریں گے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ آپ کا عقیدہ درست ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا، کسی اور مذہب اور ملت پہ نہ مرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر اس دنیا کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ دنیا کیا ہے اور اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، زمین و آسمان کی حقیقت کیا ہے، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ وہ اللہ جو اس کائنات کا بنانے والا ہے، اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اس نے قرآن پاک میں بالکل واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ میں نے دنیا کو کیوں بنایا، میں نے دنیا کو کیوں تخلیق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا ہے۔ پارہ نمبر 24 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد بتا دیا ہے کہ میں نے ان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے ان کی میں نے پیدائش کی ہے۔ اگر جن اور انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں تو ان کے پیدا ہونے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، ان کی تخلیق کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، اور جس چیز کی تخلیق کا، بنانے کا، ایجاد کا اور اس کے مقصد کا فوت ہو جائے تو پھر جو ہے وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے، ناکارہ ہو جاتی ہے، کباڑیے کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ جس طرح کہ دن رات ہم کباڑیوں کو بیچتے ہیں، کیونکہ وہ چیزیں بیکار ہو جاتی ہے، اپنا مقصد کھو بیٹھتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جو انسان اپنا مقصد زندگی کھو بیٹھے گا، جس مقصد کے لیے اسے دنیا میں پیدا کیا گیا ہے وہی مقصد کھو بیٹھے گا، تو وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں بلکہ حیوان کہلانے کے لائق ہے، اور وہ انسان اس قابل ہے کہ پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، چونکہ جہنم آخرت کا کباڑ خانہ ہے جس میں مجرموں کو ڈال دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو ڈال دیا جائے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، جب تک ہمارے پاس زندگی ہے، ہمارے پاس بہترین آپشن موجود ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنوار لیں، ہم اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے آئیں، ہم توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ کسی وقت بھی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ نہیں فرماتا 50 سال کے بعد توبہ کر رہا ہے، 60 سال کے بعد، 80 سال کے بعد، 100 سال کے بعد توبہ کر رہا ہے۔ اللہ یہ نہیں پوچھتا، جب بھی بندہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، سچے دل کی توبہ ہو۔ سچے دل کی توبہ کون سی ہوتی ہے؟ جس میں بندہ جو گناہ کر رہا ہے وہ گناہ چھوڑ دے، اس گناہ پر شرمندہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے یہ ارادہ کر لے کہ یا اللہ یہ گناہ میں آئندہ نہیں کروں گا، یہ 3 شرطیں پوری ہو جائیں تو پھر آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ یعنی کہ گناہ چلتا رہے، توبہ بھی کرتے رہے، تو اس طرح توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ قبول کروانے کے لیے 3 شرطیں، نمبر 1 وہ گناہ چھوڑ دے، نمبر 2 آئندہ وہ گناہ نہ کرے، اور نمبر 3 اس بات پر پختہ ہو جائے کہ میں
جو ہے سچی پکی توبہ کر رہا ہوں. جب یہ 3 شرطیں پوری ہو جاتی ہیں تو جتنے بھی گناہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے کے گناہوں سے زمین و آسمان بھر جائے، زمین کے کنارے آسمان کے کنارے سارے بھی بھر جائیں، جب بھی وہ سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم جب بھی تو سچی توبہ کرے گا میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا اور پرواہ نہیں کروں گا. مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تیرے گناہ کتنے ہو چکے ہیں، کیونکہ تیرے گناہ میری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے. لہٰذا اللہ تعالیٰ فوراً پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کوشش پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. اللہ کی رحمت نہیں چاہتی کہ ہم جہنم میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے ہم سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں. اور میرے بھائیوں کامیابی اور ناکامی کا معیار بھی یہی ہے. جنت میں جانا کامیابی کا معیار ہے، جہنم میں چلے جانا یہ ناکامی کا معیار ہے. اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس بندے کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، وہ بندہ کامیاب ہو گیا. اللہ نے اس کو کامیاب ڈکلیئر کیا ہے جو جنت میں جانے میں کامیاب ہو جائے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کو. انہیں معاف نہیں کیا جائے گا جب تک یہ کھلم کھلا توبہ نہ کریں. جو کھلم کھلا گناہ کرتے یہ گویا کہ اللہ کی غیرت کو للکار رہے ہیں، یہ گویا کہ اللہ کی سرزمین پر اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں. اور باغیوں کو آپ کو پتا ہے دنیا میں بھی کچل دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی. جب تک وہ توبہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگیں گے ان کو معافی نہیں ملے گی. کھلم کھلا گناہ کرنا، نعوذ باللہ کھلم کھلا گانے بازے چلانا، کھلم کھلا بدکاری اور زنا کرنا، کھلم کھلا گناہ کے کام کرنا، کھلم کھلا سود کا لین دین کرنا وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی گناہ کھلم کھلا کرنا، ذرا نہ ڈرنا، اللہ سے ذرا بھی شرم و حیا محسوس نہ کرنا، یہ کھلم کھلا گناہ ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا لیکن کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی غیرت کو چیلنج کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ سلطنت کو گویا کہ چیلنج کر رہے ہیں اللہ کی سرزمین پر رہتے ہوئے. لہٰذا میرے بھائیوں گناہ ہو جائے، گناہ ہو جاتا ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان سے گناہ ممکن ہے، یہ کوئی عجیب غریب بات نہیں. لیکن گناہ ہو کے جو بندہ گناہ پہ ڈٹ جائے یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں. اور جو بندہ گناہ ہو جائے اور اس کے بعد معافی مانگ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ہی اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. لہٰذا اگر گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لے، کھلم کھلا گناہ کبھی نہ کریں. اور ایک حدیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں. میری ساری امت جنت میں جائے گی، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. دوبارہ سنیں، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ایسے کون بد نصیب ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں؟ پھر آپ نے قانون بتایا، فرمایا کہ جو بندہ میری اطاعت کر رہا ہے، میری فرما برداری کر رہا ہے، میری سنت کی پیروی کر رہا ہے، گویا کہ وہ جنت میں جانے کا اقرار کر رہا ہے. اور جو بندہ میری اطاعت نہیں کر رہا، میری فرما برداری نہیں کر رہا، میری سنت پر نہیں چل رہا، گویا کہ وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے. تو رسول پاک معیار ہے، یعنی جو بندہ رسول پاک کی پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو رسول پاک کی پیروی نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. لہٰذا یہ معیار ہے رسول پاک کی ذات. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 28 میں 2 ٹوک طریقے سے اعلان کر دیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 28 میں واضح طور پر اعلان کر دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو کچھ پیارا رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس کام سے پیارا رسول تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ. تو رسول پاک کو معیار بنا دیا. رسول پاک نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ آنکھ بند کر کے لے لیں. صرف رسول پاک کی ذات ایسی ہے جس پر آنکھیں بند کی جا سکتی ہے، باقی کسی پر آنکھیں بند نہیں کی جائیں گی، آنکھیں کھلی رکھی جائیں گی اور دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے یہ اللہ کے قرآن کے مطابق کر رہا ہے، پیارے نبی کے فرمان کے مطابق کر رہا ہے یا اس کے الٹ کر رہا ہے. اگر قرآن و حدیث کے مطابق کر رہا ہے اس کی بات لے لی جائے گی، اور اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق بات نہیں کر رہا چاہے کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو اس کی بات نہیں مانی جائے گی.
چونکہ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں اور پیارے نبی کے فرمان کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا دینی یا دنیاوی انسان کیوں نہ ہو، جب تک اس کی بات اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ٹکرائے گی اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہمارے بڑے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سب نے یہ فرمایا جب تک ہماری بات قرآن و حدیث کے مطابق ہو لے لو، اور جب بھی ہماری بات قرآن و حدیث سے ٹکرائے اسے دیوار پر دے مارو، چونکہ وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ صرف اور صرف اللہ کے قرآن کا راستہ ہے اور پیارے نبی کے فرمان کا راستہ ہے۔ لہٰذا جن چیزوں کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو ان کی پیروی کرنا اپنے آپ کو جہنم میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، رسول پاک کی پیروی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ آخر میں یہ شعر پڑھ کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے بھائی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھ گیا جو کچھ